बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी बार कसम खाई होगी, और अगर कभी कसम खाई तो क्यों खाई? वो हस्ती जो अल्लाह के सबसे सच्चे महबूब, सबसे सच्चे रसूल हैं, जिनके हर लफ्ज़ पर वही मोहर लगाती है, उन्हें किस मौका पर ज़रूरत पेश आई कि वो 3 बार अल्लाह के नाम की कसम खा कर बात करें? सोचिए वो लम्हा कैसा होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के दरमियान बैठकर कहा, खुदा की कसम। सहाबा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, निगाहें झुक गईं, एक अजीब सा सकूत छा गया। कौन सा ऐसा राज है जो आज खुलने वाला है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 3 बार रब की कसम खा रहे हैं? क्या ये बात हमारे ईमान से जुड़ी है? क्या ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की छुपी हकीकत है, या फिर ये ऐसा कानून है जो हमारी तकदीर बदल सकता है? ये महज एक आम नसीहत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ऐलान था जो क़यामत तक के इंसानों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। आप भी सोचें, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार कसम खाएं और आप सुन रहे हों, तो क्या आपका दिल नहीं कांपेगा ये जानने के लिए कि वो बात आखिर है क्या? मदीना मुनव्वरा का वो पुरसकून माहौल तसव्वुर करें, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के दरमियान बैठे हैं। सूरज की किरणें मस्जिद नबवी की खजूर की छत से छन छन कर आ रही हैं। हल्की सी रोशनी, नरम सी हवा और दिलों में वो मोहब्बत जो सिर्फ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर महसूस होती है। लोग खामोश हैं, सांसें थमी हुई हैं, और सबके दिल एक ही सवाल लिए बैठे हैं, आज हमारे आका हमें क्या सिखाने वाले हैं? उसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिलते हैं, लेकिन ये अल्फाज आम नहीं, ये वो अल्फाज हैं जिनके बाद सहाबा के दिल धड़कने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में एक गैर मामूली संजीदगी है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये बात ज़िंदगी बदल देने वाली है, जैसे इस लम्हे वही का वज़न अभी भी फ़िज़ा में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कसम खाते, सहाबा जान जाते कि ये कोई आम बात नहीं, ये कोई ऐसा राज है जिसके पीछे एक गहरा पैगाम छुपा हुआ है, एक इंतबा, एक नसीहत, एक रोशनी। ज़रा सोचिए वो कैसा लम्हा होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकदम कसम खाई हो, सहाबा कराम के दिल लर्ज़ गए हों, निगाहें नीची हो गई हों, और हर कोई ये सोच रहा हो कि आखिर किस बात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार कसम क्यों खा रहे हैं? क्या ये हमारी किसी ख़ता की तरफ इशारा है, या ये वो कमज़ोरी है जो हम महसूस भी नहीं करते, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी है? कभी हमने खुद सोचा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दरवाज़े हैं जो हम अपनी लाइल्मी में खोल देते हैं, वो दरवाज़े जिनके पीछे आजमाइश, ज़िल्लत और मोहताजी खड़ी होती है। कभी हमने ये महसूस किया कि कुछ लोग ज़िंदगी भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन कमी पूरी नहीं होती। मांगने की एक आदत जो बचपन से शुरू होती है, जवानी को भी जकड़ लेती है और बुढ़ापे तक साथ नहीं छोड़ती। लोग रोते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। आखिर क्यों? ये सवाल सिर्फ उस दौर के सहाबा के लिए नहीं था, आज भी हमारे लिए है। हम में से कितने लोग हैं जो हर मौका पर दूसरों पर इन्हिसार करने लगते हैं, जो हर मुश्किल पर दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी रिश्तेदार का, कभी दोस्त का, कभी अजनबी का, और फिर हैरान होते हैं कि सुकून क्यों नहीं मिलता, बरकत क्यों नहीं उतरती, दिल का चैन क्यों नहीं लौटता। ये वही लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों से ऐसा जुमला निकला जो सदियों बाद भी कानों में गूंजता है। एक जुमला जो सिर्फ एक नसीहत नहीं, बल्कि एक इंतबा है, एक जुमला जो इंसान को हिला देता है, सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहीं उसी रास्ते पर तो नहीं चल रहे जिससे अल्लाह ने हमें रोका है। अब वो लम्हा आता है जो सुनने वाले के दिलों को हिलाकर रख देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश मजमा को देखते हैं, निगाहें एक एक चेहरे पर फिरती हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम हर एक के दिल में उतार देना चाहते हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों से वो अल्फाज निकलते हैं जो क़यामत तक के लिए एक वार्निंग बन गए। खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं जो सवाल का दरवाज़ा खोल देता है। ये जुमला मस्जिद नबवी की फ़िज़ा में 3 बार गूंजता है। सोचे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के दिल किस कदर दहल गए होंगे। 3 बार कसम मतलब ये बात मामूली नहीं,
یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے، جو عادت بنا لیتا ہے دوسروں سے مانگنے کی، وہ حقیقی ایمان سے خالی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال کا دروازہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ضرورت کے وقت مدد مانگنا بھی غلط ہے؟ نہیں، اسلام تو بھائی چارے اور مدد کا دین ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا وہ عادت ہے، بار بار بلا ضرورت دوسروں پر انحصار کرنا اور خود محنت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے، دل سے قناعت ختم ہو جاتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے اور وہ انسان کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہمیں آج بھی نظر آتی ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہر حال میں دوسروں پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔ شروع میں تھوڑی مدد مل جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ وہ انسان جو خود کو سنبھال سکتا ہے لیکن ہاتھ پھیلانے کا عادی بن جائے، وہ کبھی عزت اور سکون نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں یہ بات سمجھائی، یہ انتباہ صرف مانگنے والے تک محدود نہیں بلکہ ایک طرز زندگی کو بدلنے کا پیغام ہے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ ہاتھ اوپر والا ہونا چاہیے، نیچے والا نہیں، یعنی دینے والے بنو، لینے والے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، صحیح بخاری اور مسلم، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ لینے والا ہاتھ اکثر مجبور ہوتا ہے، کبھی لالچی، کبھی بے صبر، لیکن دینے والا ہاتھ عزت والا ہے، مطمئن ہے اور اللہ کی برکتوں کا وارث ہے۔ اب ذرا سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مانگنے کی عادت محتاجی کے دروازے کھول دیتی ہے، تو یہ محض دنیا کی محتاجی نہیں بلکہ دل کی بھی محتاجی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ غیر مطمئن رہتے ہیں، ہمیشہ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں، ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملا۔ یہ روحانی غربت ہے جو سب سے بڑی غربت ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں کبھی کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے؟ نہیں، اسلام توازن سکھاتا ہے۔ ضرورت کے وقت مانگنا منع نہیں، لیکن عادت بنا لینا تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے مانگو، بندوں کے سامنے نہیں۔ جب اللہ سے مانگتے ہو تو عزت بڑھتی ہے، جب بندوں سے مانگتے ہو تو ذلت بڑھتی ہے۔ یہ پہلا سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ہمیں دیا۔ جو سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مدینہ کی فضا اب بھی پرسکون ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام کے دل لرز اٹھے ہیں۔ 3 بار قسم کھائی گئی بات عام نہیں ہو سکتی۔ ابھی خاموشی چھائی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حقیقت بیان فرمائی، ایک ایسا راز جو مالداروں کو بھی حیران کر دے اور غریبوں کے لیے امید کا چراغ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ جملہ سن کر شاید کسی کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مال نکالیں گے، کچھ دے دیں گے تو مال کم ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ نہیں، مال کم نہیں ہوتا۔ یہاں سے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، ایک نیا تصور جنم لیتا ہے۔ دینے سے کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت بڑھتی ہے۔ سوچئے، ہم دنیا میں حساب کتاب کے اصولوں پر چلتے ہیں، جیب سے 1000 نکالو گے تو جیب ہلکی ہوگی، لیکن اللہ کا نظام مختلف ہے۔ وہاں جو دو گے وہ لوٹ کر کئی گنا بڑھا کر واپس ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی ہے جو 7 بالیں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ یہی راز ہے کہ دینے والے کا مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، کبھی رزق میں، کبھی سکون میں، کبھی عزت میں، کبھی اولاد میں۔ یہ بات صرف الفاظ نہیں بلکہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے اس کا تجربہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات کے وقت اپنی دولت اللہ کی راہ میں لٹائی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اسے نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کا دیا ہوا کبھی کم نہ ہوا۔ ہماری زندگی میں بھی یہی قانون چلتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے جو لوگ دل کھول کر دیتے ہیں
ان کے پاس کبھی کمی نہیں رہتی۔ شاید پیسہ نہ بڑھے مگر سکون ضرور بڑھتا ہے۔ ان کے چہرے پر نور، ان کے گھروں میں رحمت، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ روک لیتے ہیں وہ بظاہر دولت مند لگتے ہیں مگر دل کے غریب ہوتے ہیں، ہمیشہ ڈر میں رہتے ہیں کہ کہیں کمی نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کو برکت کا راز بتایا۔ آپ نے صرف بتایا نہیں بلکہ عملاً کر کے دکھایا۔ کبھی گھر میں کھجوریں ہوتی، کبھی جو کی روٹی، کبھی پانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بانٹ دیتے، خود بھوکے رہ جاتے لیکن دوسروں کو دے دیتے اور نتیجہ برکت ہی برکت۔ یہاں غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی قسم کھا کر کہی، یعنی یہ کوئی عام بات نہیں۔ دنیا کا حساب کہتا ہے مال نکل گیا، اللہ کا وعدہ کہتا ہے مال بڑھ گیا۔ کون سا وعدہ سچا ہے؟ یقیناً اللہ کا وعدہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، تو یہ صرف ایک تسلی نہیں تھی بلکہ کائنات کے اس قانون کا اعلان تھا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں پاتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہے جو دنیاوی منطق سے بالاتر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دینے سے کمی آتی ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے نظام میں دینے والا ہمیشہ پاتا ہے، کبھی مال میں، کبھی سکون میں، کبھی صحت میں، کبھی عزت میں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، جب مدینہ آئے تو خالی ہاتھ تھے مگر دل میں سخاوت بھری تھی، جتنا بھی ملا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور نتیجہ اللہ نے انہیں اتنا دیا کہ وہ زمانے کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ ان کی دولت جتنا بڑھتی ان کا صدقہ بھی بڑھتا اور برکت کا دریا بہتا رہتا۔ قرآن مجید میں بار بار صدقے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے مال رات دن پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 274۔ یہ آیت صرف مال دینے والوں کے لیے خوشخبری نہیں بلکہ دل کے سکون کا وعدہ بھی ہے۔ صدقہ دینے والے کو اللہ ایسا اطمینان دیتا ہے جو سونے چاندی سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ وہ سکون ہے جو دل کو روشنی سے بھر دیتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا، وہ دل شکستہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، کمائے اور صدقہ دے۔ پوچھا گیا اگر محنت کی طاقت نہ ہو تو فرمایا لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نیکی کرے، بدی سے بچے، یہی اس کا صدقہ ہے۔ یہاں صدقہ صرف مال کا نہیں بلکہ رویے، اخلاق اور تعاون کا بھی ہے۔ یہ سوچ انسان کو بخشش اور قرب الہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ جو لوگ دل کھول کر دیتے ہیں، یتیموں کی مدد، بیماروں کی خدمت، تعلیمی اداروں کی تعمیر، راہ گیروں کو پانی، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اللہ انہیں وہاں سے دیتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی اچانک رزق کے دروازے کھلتے ہیں، کبھی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، کبھی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سائنس بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے دینے والے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو سکون اور اطمینان بخشتے ہیں۔ گویا صدقہ صرف روحانی نہیں جسمانی سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ یہ پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ صدقے کی قیمت مال کی مقدار سے نہیں نیت کی خلوص سے ماپی جاتی ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا ہے تب بھی دیجیے کیونکہ برکت دینے والے کا وعدہ ہے اور وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کبھی ایسا منظر بھی دیکھنے کو ملتا کہ دو لوگ جن کے درمیان کدورت برسوں سے چلی آ رہی تھی ایک دن گلے ملتے، آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون اور زبان پر صرف ایک جملہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ یہ منظر عام نہیں تھا کیونکہ دنیا کے حساب سے معاف کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ ہمارا نفس کہتا ہے کہ بدلہ لو، اپنی انا بچاؤ، عزت بچاؤ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس نے انسانی سوچ کا رخ ہی بدل دیا۔
جو شخص کسی پر زیادتی کرے اور جس پر زیادتی ہوئی وہ کہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا تو اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ جملہ سننے میں آسان لگتا ہے مگر غور کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے؟ ہماری دنیا میں تو معاملہ الٹا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے والا کمزور ہے، جوابی کارروائی نہ کرنے والا دب جاتا ہے، عزت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قسم کھا کر اعلان فرما رہے ہیں کہ عزت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ ذرا لمحہ بھر رک کر سوچیں، یہ وعدہ کسی عام انسان کا نہیں، کائنات کے سچے نبی کا ہے جو رب کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں تو اس میں اللہ کا وعدہ شامل ہے اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہاں ایک اور سوال دل میں اٹھتا ہے، معاف کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دل پر بدلے کی خواہش، انتقام کی آگ اور انا کا بوجھ ہوتا ہے۔ لیکن یہی تو اصل امتحان ہے، جو اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن میں صاف فرمایا گیا، جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 40۔ یہ آیت معاف کرنے والوں کے لیے اللہ کا ذاتی وعدہ ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جب رب کائنات خود کہے کہ میں تمہیں اجر دوں گا تو اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیوں میں معاف کرنے کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں۔ ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب جھوٹا الزام لگایا گیا تو جن رشتہ داروں نے یہ فتنہ پھیلایا تھا ان میں سے ایک شخص وہ تھا جسے حضرت ابو بکر مالی مدد دیتے تھے۔ غصہ فطری تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے مدد روک دی، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، تم میں سے جو فضل والے اور وسعت والے ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین کو کچھ نہ دیں، انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ سورہ نور آیت نمبر 22۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے اور فوراً اسے معاف کر دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، یہی تو اصل مقام ہے۔ جو بدلہ لینے پر قادر ہو پھر بھی معاف کر دے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ لوگ سمجھے کمزور مگر عرش والا اسے بلند کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص دل پر جمی ہوئی نفرت کو دھو دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا تو یہی لمحہ اس کی زندگی بدل دے گا۔